جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. محترم سامعین، تمام تعریف و توصیف بزرگی و بڑائی اس رب العالمین کے لیے ہے جو سارے کائنات کا مالک ہے، جو سارے سنسار کا مالک ہے، جو سارے دنیا کا مالک ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دار فانی کے اندر، اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار و بے بس نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر، اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خاص کر کے آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے اسوہ و نمونہ ہے. محترم سامعین، اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میرے موضوع بیان ہے، تو نے اپنی عظمت کو فراموش کر دیا. سامعین کرام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں عورتوں کو اپنے گھروں میں رہنے کی تلقین کی گئی ہے اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنے اور بازاروں میں سیر و تفریح کرنے سے منع کیا گیا ہے. مگر اس کے باوجود آج عورتوں سے شرم و حیا کا جنازہ اٹھ گیا ہے. بے حیائی و بدکاری کی کوئی حد نہ رہی. زناکاری، مکاری، عیاری عام ہوتی چلی گئی، گانے بازی عام ہوتے چلے گئے، جس کی وجہ سے ہر جگہ، ہر شہر، ہر قصبہ میں عیاشی کے اڈے قائم ہونے لگے. مگر افسوس سدا افسوس، اب ان مہلک بیماریوں میں مسلم خواتین بھی جم کر حصہ لینے لگی اور انہوں نے اپنے دین و اسلام کے تمام احکامات کو ٹھکرا کر یورپ کی تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیا. ایسے کپڑے استعمال کرنے لگی کہ جس سے جسم کا تمام نشیب و فراز نمایاں ہے. دوپٹے کو گلے کا ہار بنا لیا. اب اگر شریعت اسلامیہ کی
कसौटी पर उनको तौले तो आप हरगिज न कहेंगे कि यह तस्वीर है फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की और उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसी पाकीज़ा सीरत की या शरीअत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका कोई ताल्लुक और लगाव है, बल्कि मजहबी तहजीब और तमद्दुन का बदनुमा मुजस्समा है। अब इंतहा अपनी तारीख उलट कर तो देख, तुझे दुनिया में जीने का हक नहीं दिया जाता था, जिंदगी की भीख तुझको नहीं दी जा रही थी, तेरा वजूद बाइद दिल्लत और सवाई था। तेरे तवल्लुद की खबर सुनकर यानी तेरे पैदाइश की खबर सुनकर तेरे बाप का चेहरा सियाह हो जाता था, यानी तेरे बाप का चेहरा काला हो जाता था। दुनिया में तेरा रहना बहुत बड़ा जुल्म समझा जाता था। इधर तू पैदा होती और उधर तेरे लिए गढ़ा तैयार किया जाता। तू अभी दुनिया की एक बहार भी ना देख पाती की तुझको गले में डालकर सैकड़ों मन मिट्टी ऊपर से डाल दी जाती। तेरी जिंदगी का चांद अभी अपनी रोशनी फैला भी नहीं पाया था कि उसके गुरूब का भी वक्त आ जाता। गोया कि तू हर तरीके से जुल्म और सितम के शिकंजे में जकड़ी हुई थी। जबर और तशद्दुद के पहाड़ तेरे ऊपर तोड़े जा रहे थे और कोई भी तेरा वजूद बचाने वाला न था। और तू एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलो, एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलो। सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है कि तराने गुनगुना रही थी, मगर ऐसे पुरखतर दौर में एक महताब नबूवत तुलू हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का असर नमूदार हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत पूरी हुई। महबूबे किब्रिया की आमद हुई, यानी सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और तुम्हें जीने का हक दिलवाया, तुम्हारे वजूद को बाइस रहमत करार दिया और फरमाया कि जिसके यहाँ लड़की पैदा होती है फरिश्ते उस पर सलाम भेजते हैं। यह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम्हारे साथ हमदर्दी व गमगुसारी का मामला। ऐ बिन्ते सलाम, तू अपने मकाम व मर्तबा को देख तू हुस्न का पैकर है, तू तहजीब व तमद्दुन में इनकलाब बर्पा कर सकती है, तू रहमत है, तू अपने वजूद हस्ती को मिटा सकती है, मगर अपनी इज्जत व आबरू, इस्मत व इफ़्फ़त पर बदनुमा दाग नहीं लगा सकती तो घर की जीनत है। तेरे लिए बाजार में घूमना सेवा नहीं, तो तस्वीर है फातिमातुज़ ज़हरा की। तेरी सीरत मिस्र उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा होनी चाहिए। यही वजह है कि जब तुमने इस्लामी तहजीब व तमद्दुन को अपनाया था, अपनी इस्मत व इफ़्फ़त की हिफाजत की थी, तुमने यूरोप की तहजीब व तमद्दुन को छोड़ दिया था, सौम व सलात की पाबंद हो गई थी, तेरे अमल व अफ़आल अच्छे थे, तेरे अखलाक व किरदार उम्दा थे। और जब तुम इतने खतीजतुल कुबरा माँ बन गई थी तो तेरी गोद से औलिया अल्लाह पैदा हुए, मुहद्दिसीन पैदा हुए, मुफक्किरीन पैदा हुए, शुहदा पैदा हुए, सालिहीन पैदा हुए, हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा पैदा हुए, अइम्मा व खुतबा पैदा हुए, क़ुत्ब इद्दाल पैदा हुए, यहाँ तक कि अंबिया भी तेरी गोद से पैदा हुए। मगर ऐ बिन्ते हव्वा, जब तेरे अमाल खराब हो गए, यूरोप की तहजीब व तमद्दुन को तुमने अपना लिया, अपनी इस्मत व इफ़्फ़त को बाजार का नमूना बना दिया, गले की ज़ीनत दुपट्टा को हार का दर्जा दे दिया, बाजारों में सैर करना तेरा शेवा बन गया, कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तुमने पसंद कर लिया, फिल्म तो देखने लगी, कब्रों पे सजदा करने लगी, अपने अंदर से हया को खत्म कर दिया, सौम व सलात को तुमने पसे पुष्ट डाल दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को तुमने फरामोश कर दिया, इस्लामी अहकाम तुझको बुरे मालूम होने लगे। अफसोस है बिन्ते हव्वा, तेरी गोद से फिरऔन व हामान सिफत लोग पैदा हुए, दीन के दुश्मन पैदा हुए, बातिल की हिमायत करने वाले रईस आज़म पैदा हुए, जालिम जाबिर इंसान पैदा हुए, बुश व
ٹونی بلیئر جیسے درندہ صفت انسان پیدا ہوئے، چور و ڈکیت پیدا ہوئے، بے نمازی پیدا ہوئے، قبروں کے پجاری پیدا ہوئے، تعزیہ بنانے والے پیدا ہوئے۔ اے بنت حوا، سوچو تو صحیح، اگر تم نے اپنے اعمال کو ٹھیک نہیں کیا تو قیامت میں رب کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ اے بنت اسلام، اگر تو بیٹی ہے تو تیرے سر پر عصمت کی چادر ہونی چاہیے، اگر تو کسی کی بہن ہے تو تیرے ہاتھوں میں عصمت و عفت کا کنگن ہونا چاہیے، اور اگر کسی کی بیوی ہے تو تیرے سینہ میں محبت کی لو ہونی چاہیے، اور اگر کسی کی ماں ہے تو تیرے قدموں تلے جنت ہونی چاہیے، کیونکہ جس وقت تیرا وجود باعث ذلت و رسوائی تھا، دنیا میں تیرا کوئی مقام نہیں تھا، دنیا تجھے ذلت بری نظروں سے دیکھتی تھی، تجھے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یعنی تجھے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، مگر اسلام نے تم کو عظمت و تقدس سے سرفراز کیا، رفعت و بلندی کی دولت سے ہمکنار کیا، تیری عزت و آبرو کی حفاظت کی، تیرے وقار کو معاشرے میں بڑھایا، تیری عظمت کو لوگوں میں روشناس کرایا، غرضے کی تجھے اسلام نے زمین سے ثریا تک پہنچا دیا، لیکن ان سب کو تم نے فراموش کر دیا اور رب کی تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیا، اور بازاروں میں ٹانگنا تیرا شیوا بن گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو براہ راست اور مسلم خواتین کو ان کے واسطہ سے مخاطب کر کے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح مت پھرو۔ نزاد کریمہ میں اللہ رب العزت نے پردے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اے مسلم خواتین، زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی تہذیب و تمدن کو چھوڑ دو اور ان کی طرح بے لگام مت پھرو۔ اے امت مسلمہ کی ماں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام مومنات عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو نیچی کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، مگر آج تم نے نظر سے نظر ملانے کو فیشن بنا لیا، آنکھ سے آنکھ لانا تمہاری ترقی میں داخل ہو گیا۔ ایک اور موقع پر فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین من جلابیبہن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلم عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ اپنی چادر سر پر لٹکا لیا کرے، مگر افسوس ہے جو برا بنت حوا کہ تم نے دوپٹہ کو ہار کا درجہ دے کر اپنی عصمت و عفت کو داغدار کر لیا، پورے معاشرے کو تاوبالا کر دیا، کفار و مشرکین کا طرز عمل اختیار کر لیا، اپنے مقام و مرتبہ کو فراموش کر دیا۔ آج تیرا برقع برقع نہ رہا، یعنی آج تیرا نقاب نقاب نہ رہا۔ اے بنت حوا، ذرا سوچ قیامت میں رب کو کیا جواب دے گی؟ اے اسلام کی بیٹیوں، تیرے اوپر نماز فرض ہے تو نماز نہیں پڑھتی، تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ نہیں دیتی، تیرے اوپر اللہ و رسول کی اطاعت فرض ہے تو اللہ و رسول کی اطاعت نہیں کرتی، حالانکہ اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو اور انہیں کے واسطے مسلم خواتین کو حکم دیا کہ اقم الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وأطیعنا اللہ ورسولہ، نمازی کے سلسلے میں فرمایا اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہیں کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہیں کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہیں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو کہیں قد افلح المؤمنون الذین هم عن صلاتهم خاشعون فرمایا۔ اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پاک ارشادات کے ذریعے اس کی تاکید فرمائی ہے، چنانچہ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا
سفر، کہیں قرۃ عین فی الصلاۃ فرمایا تو کہیں صلاۃ عماد الدین فرمایا تو کہیں صلاۃ معراج المؤمنین فرمایا۔ اب بتائے بنت حوا کہ تم نے اس پر کتنا عمل کیا اور تجھے معلوم نہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ اور اگر تیرے مال و جائیداد پر اگر زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتی تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو سنو، اس کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن تیرے تمام مال و جائیداد کو اژدہے کی شکل میں یعنی سانپ کی شکل میں تیرے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور تجھ سے کہا جائے گا ھذا مالک وھذا کنزک۔ اے بنت اسلام، تمہارے اوپر شوہر کی اطاعت ضروری قرار دی گئی، مگر آج تم نے اس کا سد باب کر دیا ہے اور تجھے حکم دیا گیا تو شکر گزار بندی بن جا، مگر تو ناشکری ہو گئی۔ ایک مرتبہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں پایا تو عورتوں نے کہا یا رسول اللہ آخر کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، کہ تم لوگ لعن تعن زیادہ کرتی ہو اور شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ اے مسلم خواتین، جلد از جلد اپنے اندر سے اس مرض قبیحہ کو دور کرو۔ اے خواتین مسلم، افسوس تجھے کیا ہو گیا؟ تو کس کے بہکاوے میں آ گئی؟ شیطان تیرے اوپر غالب کیسے آ گیا؟ یورپ کی تہذیب و تمدن کو تم نے کیسے اختیار کر لیا؟ اسلامی تعلیمات کو تم نے کیوں کر فراموش کر دیا؟ بے حیائی و بے شرمی کو تم نے کیوں اپنا لیا؟ گھر میں رہنا تجھ کو کیوں برا معلوم ہونے لگا؟ افسوس صد افسوس کی ایک دور تھا کہ تیری گود سے اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوتے تھے، تیری زبان حمد و ثنا میں مشغول رہی تھی، اگر آج تیری زبان پر بے حیائی کی باتیں آئیں۔ اے بنت حوا، ذرا اپنے سر کو اٹھا اور دیکھ کہ آج سے 1400 سال قبل عورتوں نے کیا نمایاں کارنامے انجام دیے۔ دیکھ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دین کے تحفظ کی خاطر شہید کر دیا گیا۔ اگر صداقت و عدالت دیکھنی ہے تو دیکھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اگر اظہار و قربانی دیکھنی ہے تو دیکھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اگر جود و سخا دیکھنی ہے تو دیکھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اگر حیا دیکھنی ہے تو دیکھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اگر پاکیزہ سیرت دیکھنی ہے تو دیکھ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ اے مسلم خواتین، تم کو فخر کرنا چاہیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شجاعت پر، حضرت عائشہ صدیقہ کی صداقت و عدالت پر، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی اظہار و قربانی پر، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سخاوت پر، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیا پر، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت مقدسہ پر، مگر افسوس کہ تم نے ان سب کو فراموش کر دیا۔ اے بنت حوا، آج ضرورت ہے معاشرہ کی اصلاح کی، آج ضرورت ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی، آج ضرورت ہے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی، آج ضرورت ہے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی، آج ضرورت ہے ٹیپو سلطان کی، آج ضرورت ہے محمد علی جوہر کی، آج ضرورت ہے شوکت علی گوہر کی۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پیدا ہوں گے؟ تو سنو، اگر تم نے اپنے اعمال و افعال کو درست کر لیا، اپنے اخلاق و کردار کو صحیح کر لیا، یورپ کی تہذیب و تمدن کا سد باب کر دیا، بے حیائی و بے شرمی کو چھوڑ دیا، صوم و صلاۃ کی پابندی ہو گئی، تو آج بھی تیری گود سے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، نور الدین زنگی پیدا ہوگا، محمد بن قاسم پیدا ہوگا، ٹیپو سلطان پیدا ہوگا، گویا ہر طرح سے دین کے داعی پیدا ہوں گے، توحید کا ڈنکا بجانے والے پیدا ہوں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہو جاؤ اور ان تمام برائیوں کا خاتمہ کر دو، تبھی جا کر تم کو کامیابی و کامرانی نصیب ہوگی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ماؤں اور بہنوں کو تمام برائیوں سے بچنے اور امہات المؤمنین کی عزت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ بارک اللہ لنا